बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिन से बात मेरे ज़हन में आ रही थी कि लोग नॉर्मली पीरों के मुतल्लिक, शेख साहिबान के मुतल्लिक, अलामाओं के मुतल्लिक, मौलवियों के मुतल्लिक, उलमा के मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगने लग पड़ा है कि ये आधी बात है। आधी बात इस तरह से है कि एक तरफ जहाँ पीर होता है वहाँ पे मुरीद होते हैं, जहाँ कोई शरई आलमों वगैरह की बात होती है तो उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। तो नॉर्मली जो भगत का लफ्ज़ है वो हम वैसे तो ये संस्कृत और पंजाबी दोनों के अंदर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भगत का लफ्ज़ वैसे लिटरल मायनों में तो डिवोटी के हैं, लेकिन हम आम मायनों में इसका जो सादा तर्जुमा कर सकते हैं वो मुरीद का भी कर सकते हैं, आम ज़ुबान में जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भगत एक ऐसे बंदे को या ऐसी शख्सियत को कहते हैं, वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, जो किसी रिलीजियस किसी फिनोमेना की वजह से या एक मजहबी किसी मकासद के लिए किसी ख़ास शख्सियत या किसी ख़ास देवी देवता या डायरेक्टली खुदा के साथ या खुदा के किसी बरगज़ीदा हस्ती के साथ अपने आप को अटैच करके अपने आप को एक तरबियत के रास्ते में से गुजारते हुए किसी ख़ास मंजिल पे पहुंचना चाहता है। इसका कोई भगत का या भक्ति का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ किसी एक रिलीजन में नहीं है। हमें जो एशियंट इंडिया के अंदर जो कदीम तरीन मज़ाहिब हैं उसके अंदर भी भक्ति का और भगत का कंसेप्ट डेवलप होता नज़र आता है, बल्कि पूरा ही डेवलप हो गया था आज से 4-5 हज़ार साल पहले हिंदूज़ के अंदर, कि आप जो उनसे किसी ख़ास एक भगवान या किसी ख़ास एक देवी देवता के साथ अपने आप को अटैच करके रूहानियत की या मजहबी इक़दार की मनाजिल तय करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ हमें हिंदूज़ के बाद हमें बुद्धिस्ट में, जिसमें भिक्षु का एक कंसेप्ट आया, उसके अंदर भी नज़र आती है। ज़रतुश्त के मानने वालों में के अंदर भी भक्ति का कंसेप्ट नज़र आता है। इनकी अलगर्ज़ ये है कि जो भी मज़हब होगा उसके अंदर भक्ति का जो उनसे एक कंसेप्ट है और भगत होने का जो उनसे एक नज़रिया है वो मौजूद होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक जितना मैंने इसके ऊपर सोचा है, पीर और मुरीद या पीर और भक्त या देवी देवता और भक्त जो उनसा है, ये दोनों मिलकर एक इक्वेशन डेवलप करते हैं। आधी चीज़ से कुछ नहीं होता। आपने सुनी होगी एक बात कि यकीन कामिल तो पीर कामिल, तो उसमें भी ये वाली चीज़ है कि कुछ ना कुछ जो गाइडलाइन है या जो तरबियत है या रास्ता दिखाना है या जो रहबरी है वो कोई पीर साहब, कोई आलम, कोई पंडित कर रहा होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मुरीद है या जो भक्त है उसका रिस्पॉन्स और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कितनी जाज़बियत है और वो किस तरीके से उस पैगाम को या उस तलीम व तरबियत को कितना सीरियसली लेके चल रहा है, ये भी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से बात है कि जिस तरह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे जो सियासतदान हैं जिनका दावा ये है कि उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश की है, जब वो हुकूमतों में आते हैं तो बहुत सारे अजीबोगरीब लोगों को भी मिनिस्टर्स या अपनी कैबिनेट्स के अंदर डेवलप कर लेते हैं या इंसर्ट करवा लेते हैं। तो उनका आगे से जवाब ये होता है जब उन पर कोई इतराज़ किया जाए कि यार ये किस तरह के लोग आप अपनी कैबिनेट्स में ले रहे हैं या मुशीर रख रहे हैं, तो आगे से कहते हैं कि यार हम फरिश्ते कहाँ से लेकर आएँ। कुछ ऐसा ही मसला मुझे पीरों फ़कीरों के साथ या जो मशाइख कराम हैं उनके साथ भी लगता है। बहुत सारे पीर फ़कीर ऐसे हैं जो अपने तौर पर बड़ी जाँफशानी से, अच्छी नीयत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने मुरीदैन या अपने भक्तों की तलीम व तरबियत पे पूरी तवज्जो देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे पुराने ज़माने में, लेकिन फ़ी ज़माना जितना ज़्यादा कमर्शलिज़म फैल चुका है और जितनी ज़्यादा मादियत के ऊपर एक किस्म का भगाना और हर वक्त उसके पीछे जो लोग लगे रहते हैं ज़हनी तौर पे और दिली तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों को
اصل مقصد کی طرف لے کے جانا، یعنی کہ اللہ رسول کی طرف لے کے جانا، آہستہ آہستہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے میری 51-52 سال ماشاءاللہ عمر ہو گئی ہے، تو اس میں نے بے شمار سلسلے دیکھے، میں نے پیر خانے دیکھے، علماء کے جماعتیں دیکھیں، ان کے مدرسے دیکھے، مزار دیکھے۔ دوسرے مذاہب میں اتنا زیادہ تجربہ اس وجہ سے بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہوتا کہ جو چند پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر یہاں پہ اقلیتوں کی یا غیر مسلموں کی موجود بھی ہے، وہ کہیں انڈر گراؤنڈ ہی ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو کرسچنز کا تو ہمیں کچھ نہ کچھ بہتر طور پہ پتہ چلتا رہتا ہے، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے اچھے کرسچن سکول میں پڑھنے کا، لیکن جیسے پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہندوز کے متعلق یا سکھوں کے متعلق یا کسی زمانے میں 70s 80s تک جو یہودی یہاں پہ رہتے تھے ان کا اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہوا۔ لیکن اس ایکسپوجر نہ ہونے کے باوجود جو سا ہے بھکتی کا کنسیپٹ ہر جگہ پہ یا مریدی کا کنسیپٹ ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ پیروں کے متعلق میری انڈرسٹینڈنگ یا کلیئرٹی اپنے محترم شیخ صاحب کے پاس جا کے ہی ہوئی، کیونکہ ہر پاکستان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر گلی محلے میں 1-2 پیر یا مشائخ یا عالم یا مولوی ضرور ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بہت دفعہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یار ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے۔ خاص طور پہ بھکتی کا کنسیپٹ کے اندر جو سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو کسی بھی مذہب کا بھگت ہو، وہ یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، سکھوں کا ہو، بدھسٹ لوگوں کا ہو، پارسی لوگوں کا ہو، تو جو بھگت کی سے پہلی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ کلی طور پہ سبمیشن کی جاتی ہے، جس کو بعض دفعہ تصوف یا طریقت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اندھے بولے ہو کے، یعنی کہ اندھے بہرے ہو کے اس کے اوپر چلا جائے۔ تو اب یہ ایک بڑی ڈینجرس سی بات بظاہر لگتی ہے کہ آپ کسی بندے کے پیچھے اندھے بہرے ہو کے چلنے شروع ہو جائیں، اور وہ آپ ایک ایسے آدمی کے خدا نہ خواستہ بھگت بن جائیں جس کی اپنی منزل ہی کھوٹی ہے یا خود ہی بندہ گڑبڑ ہے بہت زیادہ۔ کیونکہ جب اتنی تعداد میں اتنے زیادہ اس طرح کے لوگوں کا دعویٰ ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کا خدا سے رابطہ کرا سکتا ہے یا دیوی دیوتاؤں سے رابطہ کرا سکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت دفعہ کمرشلزم بھی آ جاتا ہے۔ تو جو مجھے شیخ صاحب سے سن کے جس بات کی تسلی ہوئی، اطمینان ہوا کہ ہاں سچے شیخ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ایک شیخ صاحب کی بڑی مشہور تعلیم شریف ہے، ریکارڈنگ اس کی موجود ہے، آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو آفیشیل ویب سائٹ ایڈریس ہے ادریسیہ.com، وہاں پہ بھی مل جائے گی۔ تو اس کا لب لباب مفہوم کچھ تعلیم کا یہ ہے کہ سچے شیخ کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاص طور پہ اگر مسلمان ہیں تو اگر کوئی آپ کو سچا اور صحیح شیخ مل جائے گا تو آپ کی دین اور دنیا اور اخلاقیات اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے معاملات کو اللہ رسول سے جوڑ دے گا۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ کام کرے گا اپنے بھگت کے ساتھ کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رابطہ کرائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ناپسند ہیں اس کو آہستہ آہستہ ناپسند ہونی شروع ہو جائیں گی، اور ایک یہ سٹیج آئے گی کہ وہ بھگت یا مرید جو سا ہے وہ ان چیزوں کو جس کو اللہ رسول ناپسند کرتے ہیں ان کو چھوڑ دے گا، یا کم از کم اس سے پرہیز کرنا شروع کر دے گا، اور وہ کام جو اللہ رسول کو پسند ہیں یا بہتر لگتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہیں چاہے حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ان کو خوش جمی سے، خوش دلی سے، محبت سے، شوق سے کرنا شروع ہو جائے گا۔ اب مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیروں کی بھی ایک ٹریجڈی ہے، ان کو اکثر اوقات اچھا سٹف ہی نہیں ملتا۔ وہ جو پیر ہے یا جو عالم صاحب ہیں یا جو علامہ صاحب ہیں وہ لوگوں کو اللہ رسول سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کی نیت وہ ہے،
اور لوگوں کی نیت یہ ہے کہ میرا بنگلہ کیسے بنے گا, میرے پاس اچھی گاڑی کہاں سے آئے گی, میں 2-4 شادیاں کیسے اور اچھی خوبصورت عورتوں سے کر سکتا ہوں, میرے باہر کے ٹورز کیسے لگیں گے, وہ ان چکروں میں پڑا رہتا ہے. تو جو اکثریت کی تعداد آج کے زمانے میں بھگتوں کی ہے یا مریدوں کی ہے, وہ بھگت ہیں جو کمرشل بھگت ہیں, یعنی کہ جن کے لیے اللہ وہ اللہ ہے یا خدا یا بھگوان وہ بھگوان ہے جو ان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے. یعنی کہ ان کے نظر میں یہ وہ بھگت ہیں کہ جن کی نظر میں خدا کے ساتھ تعلق اچھا بنا ہونے کی نشانی مال و دولت کی فراوانی ہے. ان کے لیے یہ چیز نہیں کوئی بہت زیادہ پرائرٹی رکھتی کہ اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ ہمارا یا کسی دیوی دیوتا کے ساتھ ہمارا تعلق بن گیا ہے تو ہم معاشرے کا اچھا انسان بن جائیں, ہم معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن بہتر ہو جائے, ہمارا ایک دوسرے کا دیکھ بھال کا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ایک مزاج بننا شروع ہو جائے. تو ایسے بھگت بدقسمتی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر پیروں کو یا مولویوں کو یا علماء عالم حضرات کو یا پنڈتوں کو یا راہبوں کو یا رابیز کو یا بدھسٹ بخشوس کو یا دلائی لاما ٹائپ جو سے لوگ ہیں, ان لوگوں کو ایسا سٹف نہیں ملتا. لیکن یہاں پہ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر پہلے سے ہی لوگ ریڈی ہوں تو پھر ان پیروں یا عالموں نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ان کا تو کام ہے نا کہ تربیت کر کے وہ بندہ جو فلتھ میں پڑا ہوا ہے یا جو مادیت پسند اور مادیت کا عاشق ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر بیلنس لے کے آیا جائے. مینز کہ وہ دنیا کو بھی صحیح چلائے, جو ریلیجن میں سمجھتا ہوں جس کو صحیح, کہ صرف آخرت کے بعد یا مرنے کے بعد دنیا شروع نہیں ہوتی, یہ دنیا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ دنیا امپورٹنٹ نہ ہوتی تو خدا اپنے 2.25 پیغمبروں کو یہاں پہ نہ بھیجتا. افلا تعقلون افلا تدبرون, یہ تسخیر کائنات یا اتنی نعمتیں اس کائنات میں یا اس زمین کرۂ ارض کے اوپر نہ رکھتا اگر یہ بالکل یہ بیکار کی قسم کی چیز ہوتی. خیر, بات ہو رہی تھی کہ میرے خیال کے مطابق اور یہ والا جو مسئلہ ہے بھگتوں, جنون بھگتوں کی کامیابی کا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوں یہ زمانہ آگے بڑھے گا اور مزید ظاہر ہم وقت کے ساتھ ساتھ مادیت کے چنگل میں زیادہ پھنسیں گے, کمرشلائز ہم زیادہ ہو جائیں گے, ہمارے روبوٹک تھاٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے, ہماری زندگیوں میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور طرح کی آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گے, تو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی جو نان مسلمز ہیں ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں یا خداؤں کے متعلق یا خدا کے متعلق جو توجہ اور لنک ہے وہ مزید آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ میں سچی طور پہ یہ میرا ایک صرف سوال ہی ہے, میں اس کو نہیں پوری طرح اس کا حل جانتا کہ یہ کیا ہے, کیونکہ ویسے بھی کیونکہ نہ میں کوئی عالم ہوں اور مجھے اپنا آپ کا جو سا میں بذات خود ظاہر ہے میں ایک سلسلے کے ساتھ محترم شیخ صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں, اردو میں مرید ہوں اور سنسکرت یا پنجابی کے ٹرم کے اندر میں ان کا بھگت ہوں, اور مجھے بھگت ہونا مرید ہونا اتنا پسند ہے کہ میں اس لیول سے اوپر کبھی ترقی ہی نہیں کرنا چاہتا. میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں, کیونکہ جو چیز جو خوبصورتی اور جو مزہ عبداللہ ہونے میں, اللہ کا غلام ہونے میں ہے, وہ کسی روحانی یا مذہبی عہدے کا مجھے تو اس میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ان سے ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جو ان سے مختلف مذاہب کے اندر رنرز ہوتے ہیں, مینز کے پیر ہیں یا پنڈت ہیں یا پادری ہیں یا جو ان سے رابیز ہیں یہودیوں کے, ان کے خیال کے مطابق ایک رول ہے, انہوں نے کام کرنا ہے. تو ان کو میرے خیال کے مطابق کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا کوئی سسٹم کوئی ڈیولپ ہو جس کے اندر کوئی اخلاقیات کے اوپر کوئی اس قسم کی چیزیں یہ ڈیولپ کریں, کیونکہ کرتے تو یہ ہیں
ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. ہمارے محترم شیخ صاحب کی ہاں بھی جو سب سے زیادہ سختی اور جو سب سے زیادہ تاکید کی جاتی ہے، جو میرا 17 سال کا تجربہ ہے، وہ اخلاقیات کا ہی ہے. لیکن بہت زیادہ لوگ جو ان سے ہیں ہمارے یہاں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی ایسی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کہ جن کو اخلاقیات سے زیادہ دولتیات یا مینز کے پیسے اور مال و دولت کی حرص یا ہوس زیادہ ہوتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق اگر ہم اس بھگت کے سسٹم کو یا بھگتی کے کنسیپٹ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں آنے والی صدیوں کے لیے اندر، تو اس کا لیے ہمیں تھوڑا سا کمرشلزم کے ساتھ جو ان سا اخلاقیات کا جو ان سا بول بالا کرنے کی یا اس کی ترویج و اشاعت یا اس کی ابلاغ کی بڑی شدید ضرورت ہے. وگرنہ یہ ایک ایسے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یقینی طور پہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب انسان آدھا یا پونا انسان ہوگا اور باقی کا مشینی چیز ہوگی، امپلانٹس لگے ہوں گے، اس کا دل ہو سکتا ہے جو ان سے کسی مشین سے نکل کے بنا ہو، اس کا برین کسی جگہ سے بنا ہو، اس کے بازو جو سے کسی فیکٹری کے اندر ڈیولپ ہوئے ہوں، اس کی کڈنیز کسی فیکٹری یا لیبارٹری میں تیار کیے ہوں، یعنی کہ وہ سیمی قسم کے ہیومن ٹائپ چیزیں بننی شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ جو بھکتی کا کنسیپٹ ہے یہ دل سے، دل کی مراد یہ ہے کہ ایموشن سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ وہ چیز ہوگی بھکتی کی یا بھکت ہونے کی کہ جو انسان کو ایک غیر مشینی چیز بنانے کے لیے بھی کوشش کرے گی اور برقرار رکھے گی. اگر خدا نخواستہ یہ بھگتیوں کا یا بھگت کا کنسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا یا قرۂ ارض سے یہ غائب ہونا شروع ہو گیا تو انسان مکینیکل اور کمرشل ایک اینٹیٹی تو بن جائے گا، اس کے اندر انسانیت جو ان سی ہے وہ بہت کم رہ جائے گی. تو میرا مشورہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور باقی سب کو کہ وہ لوگ، دو طرح کے لوگ ہیں جو شاید یہ بات سن رہے ہوں. ایک وہ جو اس وقت کسی جگہ کے بھگت ہیں، ایک وہ ہیں جو سوچ رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو کچھ بھی نہیں سوچ رہے. جو بھگت ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھگتی کے اصولوں کے مطابق دیکھیں کہ ان کے پیر صاحب، ان کے شیخ صاحب، ان کے عالم صاحب، ان کے علامہ صاحب کے پاس اصل چیز کیا ہے. دیکھیں وہی بات جو ہمارے شیخ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ علاج، اگر کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری یا مشکل بیماری لگ گئی ہے اس کا علاج تو ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے. کسی کا بچہ نہیں ہو رہا تو ٹیسٹ ٹیوب یا اس طرح کی کوئی چیز بھی اس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے. روزگار کے لیے یا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو کسی جگہ سے قرضہ بھی بینک وغیرہ سے مل جاتا ہے. تو یہ جو ہستیاں ہیں، جو پیر ہیں، جو شیخ ہیں، جو عالم ہیں، جو علامہ ہیں، ان کے پاس اصل دولت کیا ہے؟ اصل دولت مال و دولت، صحت یا روزگار سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن جائے، رابطہ بن جائے، انسانیت آ جائے، انسان کو انسان ہم سمجھنا شروع کر دیں، ہم ایک دوسرے کے معاملات کے لیے آسانیاں ڈیولپ کرنا شروع کر دیں. یہ کچھ ہم کریں گے تو میرے خیال کے مطابق بھکتی کا کنسیپٹ بھی زندہ رہے گا اور آہستہ آہستہ اچھے بھگت بھی ملیں گے. اور جب معاشرے میں اچھے بھگتوں کا اضافہ ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ کافی بہتر ہوتا جائے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.